नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि जो जंग उनके ऊपर मुसल्लत की जा रही है वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी तौर पर प्रेशर को कबूल नहीं किया जाएगा, किसी तौर पर जो है ना सबमिशन नहीं की जाएगी, झुका नहीं जाएगा और सरेंडर नहीं किया जाएगा। अगर हमारे हमले का जवाब ऑल आउट वॉर की सूरत में निकलना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने कहा है कि जो नॉन टैक्टिकल हमला इजराइल करने की सोच रहा है, यानी कोई एडवेंचर चाहे वो न्यूक्लियर ही क्यों ना हो, जिसकी बातें इस वक्त हो रही हैं, तो सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई इस तरह का एडवेंचर इजराइल करता है तो फिर उसके साथ वो फोर्सेस जाकर टकराएंगी कि उसको पता चलेगा और अमेरिका और बरतानिया भी सुन ले और इस जुल्म का और इस इनजस्टिस का पूरी तरह से इसको फेस करेंगे, लड़ेंगे और फलस्तीनियों का साथ किसी तौर पर नहीं छोड़ेंगे। तो सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयानात आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से दर्जनों रॉकेट्स और मिसाइलों के साथ एक बार फिर हमला किया गया है। दर्जनों धमाके उनके कई एक आबादियों, कई एक शहरों में सुने गए हैं। और इस वक्त नाज़रीन अमरीकी बेसिस के ऊपर भी अटैक हुआ है सीरिया में, और अमरीकी स्पाई प्लेन्स की जो परवाज़ें हैं, इसराइली स्पाई प्लेन्स की जो परवाज़ें हैं वो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में बहुत इंटेंसिव फ्लाइट्स देखी जा रही हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि मेडिटेरेनियन सी, बहरा रूम के अंदर ही इजरायली त्यारा गिरा है और इसराइल ये कह रहा है कि ये टेक्निकल खराबी की वजह से गिरा है। अब ये टेक्निकल है या किसी ने गिराया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनी सदर हैं वो तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे नेतन्याहू ने कांग्रेस में जाकर खिताब किया था, तो उसके मुकाबले में तुर्किश पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिससे फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास जो कि प्यूटन से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं वो वहाँ पर जाकर खिताब करेंगे। और इसके साथ रूस की जानिब से, प्यूटन की जानिब से कहा गया है कि अब हमारा जो डायरेक्ट फड्डा है वो नेटो से पड़ने जा रहा है। ये बहुत बड़े मामलात हैं जो दुनिया के इस वक्त चल रहे हैं। रूस ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारी इन्वेजन हुई है, जो यूक्रेन की फौजें आई हैं, ये नेटो ने किया है, तो अब हमारा डायरेक्ट फड्डा जो है वो नेटो से पड़ने जा रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ अमेरिका की जानिब से सबसे एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और वहाँ पर भी पूरी टांग अमेरिका ने अड़ाई हुई है। और वहाँ पर भी साउथ चाइना सी के जो मामलात हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं, तो ये भी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो रीजन से लेकर ग्लोबली तमाम जो तफसीलात हैं इस वक्त आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इमाम खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनकी जानिब से जो बयानात इस वक्त आए हैं। इस वक्त धमकियाँ लगाई जा रही हैं इसराइल की जानिब से, अमेरिका और यूरोप की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है, जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना हमला ना करे। और ख़बरें ये भी हैं कि आगे से उन्होंने ऑल आउट वॉर की तैयारी कर ली है। कभी खबर आ रही है कि वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक पूरी तैयारी जो है वो ईरान के खिलाफ इस वक्त हो चुकी है। तो अब इसके जवाब में ईरान क्या करेगा, यानी उसके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। तो सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस का ऑप्शन है, सरेंडर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो हम लड़ेंगे, इसका नतीजा जो भी निकलेगा। इमाम खामनाई सेज no non-tactical retreat amid expected attack. As Iran continues to promise it will retaliate against Israel, Supreme Leader Ayatollah Khamenei has signaled he does not plan to submit to the pressure. कि हम subjugate नहीं होंगे, हम surrender नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, submit to the pressure, कि झुकेंगे नहीं किसी तौर पर। According to the Quran, non-tactical retreat in any field, whether military or the political, publicly and economic fields, will followed by the divine wrath, गज़ब इलाही का सामना होगा इसराइल को। उन्होंने मिसाल दिया कि कुरान मजीद में ये आता है कि अब ये जो नॉन टैक्टिकल रिट्रीट है इसका क्या मतलब है। टैक्टिकल होता है एक स्पेसिफिक कोई भी एक्शन लेना, यानी आप कह रहे हैं एक खास किसी टारगेट को निशाना बनाना, ये होता है टैक्टिकल अटैक करना। नॉन टैक्टिकल होता है कि हुजम से बहुत बड़ा, यानी कोई बहुत बड़े स्केल का या मतलब जो प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है उससे हटकर कोई बहुत बड़ा रिस्पांस देना। यानी इस वक्त नॉन टैक्टिकल रिस्पांस क्या हो सकता है कि न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए, टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लिया जाए, या कुछ और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए, कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए, या कुछ भी। यानी आप देखें ना, इसराइल ने हमला किया तो ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है ये टैक्टिकल रिटेलिएशन है कि
خون کا بدلہ وہ خون کر رہا ہے. وہ مطلب کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا تل اویو جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے, یعنی وہ اپنا بدلہ لینے جا رہا ہے. اسی طرح یہ ایک ٹیکٹیکل ہوتا ہے کہ آپ نے سیٹل دا سکور کرنا ہوتا ہے. نان ٹیکٹیکل کیا ہے کہ آپ اس دائرہ کار سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ دائرہ کار سے باہر کیسے نکلا جائے گا؟ ایک سب سے پریسٹیجیس گیسٹ کو شہید کر دینا یہ کیا دائرہ کار سے باہر نکلنا نہیں ہے. تو دائرہ کار سے باہر نکلنا بیسیکلی ان کی مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز جو کہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے, یا کچھ ایسی چیز جس طرح کے نیوکلیئر سیدھا مطلب اس کا تو کوئی یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا کہ وہ کس صورت میں کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ ایران کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب سپریم لیڈر دے رہے ہیں کہ نیوکلیئر یا اس لیول کا کچھ بھی اور جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ استعمال ایران کے خلاف کیا جا سکتا ہے یا کوئی اگریشن اس لیول کا اور کیا جا سکتا ہے تو وہ سوچ لو. اور پھر انہوں نے قرآن سے مثال دیا کہ کہیں بھی اگر نان ٹیکٹیکل رسپانس آتا ہے, نان ٹیکٹیکل کوئی اگریشن ہوتا ہے, تو وہ غضب الہی کا اس کو سامنا ہوتا ہے, اس کو انجام بھگتنا پڑتا ہے. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. The grip of the enemies is not as strong as it is being promoted and we must rely on ourselves. یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ جو دشمن ہے یہ جیسے دکھایا جاتا ہے ویسا یہ ہے نہیں, یہ اتنا طاقتور نہیں ہے جیسا ہمیں دکھایا جا رہا ہے. The exaggeration of the enemy's power aim to spread fear among our people from the United States, Britain and the Zionists. یہ جو دشمن کی پاور ہے یہ ایگزیجریٹڈ پاور ہے, یہ بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو, اسلامک نیشن کو جو ہے خوف میں مبتلا کیا جائے کہ پتہ نہیں اسرائیل کیا کر دے گا, پتہ نہیں یہ برطانیہ کیا کر دے گا. تو ابھی اسرائیل نے کیا کیا دیکھیے, 2 لاکھ لوگوں کو شہید کیا, 79 لوگوں کو. حزب اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے, حماس کا کیا بگاڑ لیا. تو اس کی جو پاور دکھائی جاتی تھی وہ ویسی نہیں ہے جیسے ابراہیم رئیسی کہا کرتے تھے کہ یہ مکڑی کے جالے سے کمزور ہے. تو سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیجریٹڈ پاور ہے. اور کیسے حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک بڑھ کے ماری جا رہی ہیں, ایک جو ہے نا ایسا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں آئیں گے اور کیا کچھ ہو جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان سے ہم نمٹ لیں گے. Since the victory of the Islamic Revolution, enemies have been trying to instill fear of the US, the UK and the Zionists in our nation using various means. The martyr neutralized this psychological warfare with their self-sacrifice. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا کافی پرانا چلا ہوا ہے اور ہمارے جو شہداء ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر اس سائیکولوجیکل وارفیئر کو توڑا ہے, اس کو نیوٹرلائز کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کوئی ایسی پاورز نہیں ہے. یعنی آپ ذرا تجزیہ کاروں کی جب رائے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایران تو کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے سامنے, حزب اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل کے سامنے. ابھی کیا مسئلہ ہے اسرائیل کو, وہ بھی حماس کو نہیں ہرا پا رہا, لیکن حزب اللہ کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل کے سامنے. تو یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ ویریس مینز کے ذریعے ان کی پاور کو ایگزیجریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سائیکولوجیکل غلبہ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پیچھے کئی سالوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سلسلہ وہ مطلب پچھلے سالوں سے شروع انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ امام خامنہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, ان سے ہم نمٹ لیں گے. یہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے رکھ دیں گے. آپ دیکھ لیں امریکہ کی پچھلی جنگیں, ویتنام, افغانستان, شام, تینوں یہ جنگیں ہارا ہے, ٹھیک ہے. اور عراق کے ڈائنامکس بالکل مختلف تھے. اور آپ امریکہ کی پاور یہ ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا کیوبا, اس کو تو وہ ڈھیر نہیں کر سکا. تو یہ بنیادی بات ہے. The enemy's goal of the psychological warfare is to push us towards political and economic retreat to achieve its goals. کہ وہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ سارا سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل کر, ایگزیجریٹڈ پاور دکھا کر, مختلف انجاموں سے ہمیں ڈرا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریٹریٹ کریں, ہم پیچھے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ریٹریٹ نہیں کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی انہوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو لگے ہوئے ہیں ادھر تجزیہ کار یا باقی جو گورنمنٹس ہیں اور کہا جاتا ہے یا ایک ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ اچھا وہ طاقتور ہیں, ان کی طاقت میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, وہ اسٹیبلشڈ ورلڈ پاورز ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھائی وہ طاقتور ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو اور کوئی انصاف کا علم بلند نہ کرو, وہ تمہارے کیپٹل کے اندر آ کر سب سے پریسٹیجیس گیسٹ کو شہید کر دیں, وہ غزہ کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیں, تو کچھ بھی نہ کرو کیونکہ وہ طاقتور ہیں. تو یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, ان سے نمٹنا ہم جانتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میسج بہت کلیئر ہے کہ ہم سبجوگیٹ نہیں کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے, بلکہ پوری طرح سے ریٹیلیٹ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے. اور جو آگے آل آؤٹ وار کی باتیں ہو رہی ہیں یا نیوکلیر کی باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ہم نمٹ لیں گے اور ان کو جواب ملے گا. اور ان کا غضب الہی انہوں نے پوری ایک بات کی ہے. اور سیریا سے بھی آج اسی طرح کا بیان سامنے آیا. سیریا نے کہا ہے ریزسٹنس ہیز نو چوائس بٹ ٹو فائٹ. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سرنڈر کریں. کیا اسرائیل کے سامنے سرنڈر کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے, اسرائیل کے سامنے سرنڈر کیا جا سکتا ہے؟ مطلب فلسطینی 2 لاکھ اپنا سب کچھ قربان کر گئے اور یہ سرنڈر کر کے بیٹھ جائیں, تو یہ یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حماس نے سرنڈر نہیں کیا تو حزب اللہ سرنڈر کر جائے گی, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی درمیان ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے تازہ ترین حملے کیے ہیں. درجنوں راکٹس, تقریباً 70 سے 80 راکٹس اور میزائل اور ڈرونز داغے گئے ہیں کئی ایک شہروں اور آبادیوں میں, اور درجنوں دھماکے مختلف ایریاز میں سنے گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا, ہیوج ایکسپلوژنز ہرڈ ان میرون آفٹر ہیوی بیراج آف راکٹس لانچ فرام لیبنان. بہت بڑے بڑے دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں. اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان اناؤنسز کیرینگ آؤٹ این اٹیک ود سویمز آف ون وے ڈرونز آن ا نیولی فاؤنڈ پوزیشن آف اسرائیلی سولجرز نارتھ آف دا ابیرم. کہ نئی جو ان کے ہیڈ کوارٹرز اور پوزیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا. لارج میزائل اٹیک آن دا میرون ایریا ان دا ناردرن اسرائیل. حسن نصر اللہ کا بیان سامنے آیا, دا ایرانین ریسپانس if is it in the interest of our brother in Gaza may be postponed. کہ اگر ایران کا رسپانس نہ کرنا غزہ کے لوگوں کے بینیفٹ میں ہوتا تو یہ پوسٹ پون کر دیا جاتا, بٹ اٹ ول ناٹ بی کینسل. لیکن چونکہ یہ غزہ کے فائدے میں نہیں ہے پوسٹ پون کرنا, بلکہ ان کے فائدے میں یہ ہے کہ اٹیک کیا جائے, تو اس لیے یہ اٹیک کینسل نہیں ہوگا. رادر اٹ ول کم ایون اف اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. یہ ہر صورت میں آئے گا, گو کہ اگرچہ اس میں اگر کوئی ٹائم لگ بھی جاتا ہے, لانگ ٹائم بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جواب ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, the immediate economic threat to Israel is the fear of a power outrage in the economic sector in the event of the war. سب سے بڑا خطرہ اسرائیل جو بتا رہا ہے کہ ان کو ہے کہ جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوگا اور جو پاور آؤٹریج ہے تھرو آؤٹ دا اسرائیل وہ ہوگی. اب دیکھنا فیکٹریز ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی, پاور نہیں ہوگی, پاور آؤٹریج ہو جائے گی تو فیکٹری شٹ ڈاؤن ہوں گی, پورا ملک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا اور پورا ایک نظام جو ہے وہ اس وقت کولیپس کر جائے گا. اس کا ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کے لیے وہ پریپریشنز کر رہے ہیں, اپنا ایئر ڈیفنس ڈپلائی کر رہے ہیں. لیکن وہ ساری رپورٹس بتا چکی ہیں کہ ہزاروں سینکڑوں جو میزائل ڈرونز آئیں گے وہ روک نہیں سکتا, اسرائیل کا ایئر ڈیفنس اس کو روک نہیں سکتا, امریکہ بھی نہیں روک سکتا ہے. اب اسی درمیان ناظرین خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اسرائیلی طیارہ جو ہے وہ گرا ہے بحیرہ روم کے اندر جنگی مشقیں کرتے ہوئے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا ہے, لیکن اس بارے میں ابھی کچھ تصدیق نہیں ہو سکی کہ اسرائیلی ایڈوانس طیارہ جو ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بحیرہ روم کے اندر گر جائے. تو بہرحال جو بھی ہے, لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے. اسی درمیان ناظرین سیریا میں بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ امریکی بیس کونوکو فیلڈ بیس جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. آپ سیریا کے پچھلے 10 دنوں کے ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, رشین کمانڈرز آ رہے ہیں, 2 بار انہوں نے وزٹ کر چکے ہیں. جیسے وہ قبیلے نکلے, انہوں نے اٹیک کیا امریکی قبضے میں جو آئل فیلڈز ہیں, پھر امریکہ نے مزید کوalition فورسز وہاں پر بھیج دی ہیں. اب ناظرین ایک نیا اٹیک, اس سے پہلے عمرہ آئل فیلڈ کے اوپر ہوا, اب دوسری جو بیس ہے اس کے اوپر ناظرین اٹیک ہوا ہے. اور اس کے بعد انٹینس فلائٹس آف یو ایس پلینز جو ہے وہ سیریا میں دیکھی گئی ہیں. میزائل اٹیک ٹارگیٹڈ دا ویسینٹی آف دا امریکن بیس ان دا کونوکو گیس فیلڈ نارتھ آف دا دیرا زور and intense flight of US warplanes in the sky of Deir Zor. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا. A field source confirmed that the bombing was carried out by a missile salvo from the desert west of Iraq near the Syrian border. یہ عراق سے سیرین بارڈر کے قریب سے جو ڈیزرٹ ہے وہاں سے بیسیکلی یہ لانچ ہوا ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین جو ایموس ہاچسن ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں بیروت میں ایک بار پھر, یعنی یہ ٹاپ ڈپلومیٹ ہے امریکہ کا اور مڈل ایسٹ میں بڑا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے ایموس ہاچسن. اب اس کے بارے میں پہلے بھی جانتے ہیں. تو ایموس ہاچسن ایک بار پھر پہنچ گئے اور حزب اللہ نے جواب دیا ہے کہ ہم امریکہ کو کوئی آنیسٹ میڈیٹر نہیں سمجھتے, یعنی ایماندار ایک جو سالس ہے اس کے طور پر اس کو نہیں دیکھتے, اس لیے یہ جناب واپس چلے جائیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. جب یہ حملہ ہو رہا تھا بیروت کے اوپر تو ایموس ہاچسن ہی بار بار وہاں پر جا رہا تھا اور وہاں پر یقین دہانی کروا رہا تھا کہ بیروت کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا اور معاملے کو ٹھنڈا ہم کرتے ہیں, سیز فائر کرواتے ہیں. اور پھر بیروت پہ اٹیک ہوا, ان کا سینئر کمانڈر جو ہے اس میں نشانہ بنے.
تو اب انہوں نے کہا ہے ایموس ہاچنسن کو کہ آپ تشریف لے جائیں یہاں سے. اسرائیل لیبنان بارڈر clashes expected to continue. Hezbollah doesn't see the US as an honest broker in this conflict. Hezbollah believes that every time Amos Hochstein comes here, he relays threatening messages from the Israelis. کہ جب بھی Amos Hochstein آتا ہے وہ الٹا اسرائیل کے جو دھمکیاں میز میسیجز ہیں وہ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم اس کو آنیسٹ بروکر کے طور پر نہیں دیکھتے, اس لیے یہاں سے تشریف لے جائیں, ان کی ہم نے کوئی بات نہیں سننی. اسی درمیان ناظرین انٹینسو فلائٹس ہیں وہ اسرائیلی اور امریکی جو وار پلینز ہیں, جو سپائی پلینز ہیں, ان کی دیکھی جا رہی ہیں لیبنان کے ساحلوں کے اوپر. یعنی ایک تو سیریا میں وہ دھماکہ وہ اس کے بعد, لیکن یہ خاص کر میڈیٹرینین سی میں اور لیبنان کے ساحلوں کے اوپر جو ہے وہ یہ انٹینس فلائٹس سپائی پلینز کی خاص طور پر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں. تو ممکنہ طور پر وہ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کب حملہ کرنے جا رہی ہے, ان کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں, کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے حملہ کب ہوگا, تو اس چیز میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اسی درمیان ناظرین اسرائیل کے اندر خبر یہ ہے کہ جو ہریڈی جیوز ہیں ان کے کلیشز اس وقت ہو رہے ہیں. ان کو یہ بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھرتی نہیں ہو رہے. یہ ان کا سب سے مذہبی طبقہ ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اسرائیل کو اندر سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ انہی ہریڈی جیوز سے ہے, کیونکہ یہ نہیں مانتے اسرائیل کے قیام کو. ہیں یہ جیوز اور مذہبی, وہ جو سارا ایک خاص گیٹ اپ ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہم نے کیا کہ ہمیں یہاں سے کس طرح نکالا گیا, مطلب قدرت نے جو ہم نے کرتوت کی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں یہاں سے نکالا گیا, تو اب ہمارا واپس آنا بنتا نہیں تھا, تو ہم آئے ہیں تو یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. تو ان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اسرائیل کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر وہ جو ہے نا, مطلب یہ تو مانتے ہی نہیں اسرائیل کو. ٹھیک, اب ان کو کہا جا رہا ہے جی فوج میں آئے, تو یہ فوج میں بھی نہیں آتے, یہ اپنا جو ہے نا وہ اپنی ریلیجیس جو سٹڈی ہے اس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کو روکنا جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک سب سے پاورفل طبقہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے, تو وہ ایک اندر سے جو کلیپس والا سلسلہ ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا, کل ناظرین جو اسرائیلیوں نے بہت شرمناک اور قابل افسوس کام کیا کہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے, اس کے بارے میں آج خبر یہ سامنے آئی کہ وہ نتنیاہو کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا تھا. نتنیاہو نے باقاعدہ گرین لائٹ دی تھی کہ یہ کام کرو, تو اس کے بعد وہ اسرائیلی اور بین گور جو ہے وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے. تو یہ ایک ایروگنس کی انتہا ہے کہ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جاؤ گھس جاؤ, مسلمان تو سوئے ہوئے, ان کو کیا فرق پڑے گا. اب دیکھو نا دنیا میں مطلب کیا مسلمانوں نے کیا ری ایکشن دیا, وہ گئے ادھر ڈانس بھی کیا, گانے بھی گائے, ٹھیک ہے, اور واپس آ گئے, اور فلسطینیوں کے اوپر تشدد بھی کیا, ان کو اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا. تو ٹھیک ہے, ان کے معاملات چل رہے ہیں. اسی درمیان ناظرین حماس نے کہا ہے کہ وہ کل والے نیگوسیشنز میں نہیں بیٹھے گی. یحییٰ سنور نے اسپیشل میسج بھیجا ہے, اور یحییٰ سنور نے کہا ہے کہ اگر میڈیٹرز کو, انہوں نے کہا کیونکہ میڈیٹرز کا بھی پریشر ہے نا کہ آپ آؤ, تو یحییٰ سنور نے خاص میسج بھجوایا ہے کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے یا اتنا ہی آپ سیریس لگ رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی, تو اگر اسرائیل اتنا سیریس ہے تو پہلے اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز روکے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل ڈسیپشن ہے, یہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ہم 0 پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہو جائیں. یعنی اتنے 10 مہینوں ساری چیزیں طے ہیں, 10 مہینے میں ساری چیزیں ہم نے طے کی ہیں, اب پرپوزل سامنے پڑا ہوا ہے, ماننا ہے تو مان لو, نہیں ماننا تو لڑائی تو ہو ہی رہی ہے, لیکن یہ بار بار ہمیں بلانا تو نئے مذاکرات ہر بار شروع کر دینا, یہ اب ہمارے بارے میں نہیں ہے. تو یحییٰ سنور بہت زبردست انداز میں اپنی لیڈرشپ کے اندر معاملات کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اسی درمیان ناظرین محمود عباس جو ہیں وہ ترکی پہنچ رہے ہیں, اردگان سے ملاقات ہوگی, پھر اسپیشل جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے ٹرکش پارلیمنٹ کا, اس سے خطاب کیا جائے گا. یہ نتنیاہو کے کانگریس کے خطاب کے جواب میں یہ خطاب ہے, اور یہ بہت جلدی ہونا تھا, یعنی نتنیاہو کے خطاب کے فوری بعد یہ ہونا تھا, لیکن محمود عباس کو انوائٹ کیا اردگان نے اور اس نے انکار کر دیا. اس کے اوپر اردگان کو بہت غصہ ہے اور اردگان نے کہا تھا کہ یہ پبلکلی معافی مانگے, پھر ذرا صلح صفائی ہوئی ہے. اصل میں یہ جو محمود عباس کریکٹر ہے نا, یہ بڑا افسوسناک کریکٹر ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جا رہا. اس کو اب فلسطینی بس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ اب یہ کسی طرح سے ہماری جان چھوڑ دے. اس کی جو تنظیم ہے نا فتح, اس میں جو باقی لیڈرشپ ہے وہ بھی حماس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, ان کی سوچ کے ساتھ, اور سارے فلسطینی اب حماس سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب یہ محمود عباس جو ہے نا, اس کا کردار بہت ہی شرمناک ہے. اب دیکھیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر نہیں جا رہا. آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی ہو سکتا ہے مطلب ٹرین ود پیلسٹائن کاز کہ نتنیاہو کے جواب میں
اردگان خود بلا رہے ہیں کہ آؤ اور خطاب کرو، یہ خطاب نہیں کر رہا. تو بہرحال اب یہ وہاں پر جا رہا ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر یحییٰ سور یہاں پر ہوتے اور وہ جا کر خطاب کرتے تو پھر کیا ہوتا. پتہ تو پھر وہاں پر دنیا کو چلنا تھا نا، جو یحییٰ سور نے وہاں پر خطاب کرنا تھا وہ بھی پھر دنیا نے دیکھنا تھا. بہرحال ترکی نے دیکھا نا کہ باقی تو کسی نے نہیں بلایا، باقی تو کسی ملک کو، اسلامی ملک کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ چلو ہم بھی اپنی پارلیمنٹ میں بلا کر خطاب ہی کروا لیں. تو چلے ترکی اتنا تو کر رہا ہے. ترکی کو بہت چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ واحد نیٹو ممبر ہے جو طیارے مانگ رہا ہے لیکن اس کو طیارے نہیں مل رہے، اور اسرائیل کو مفت میں ملے جا رہے ہیں. تو ترکی جو ہے نا بڑی مشکل پوزیشن میں ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اپنے حساب سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا اب ناظرین رشیا اور نیٹو کا جو معاملہ ہے وہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہر گھنٹے بگڑتا چلا جا رہا ہے. اس سے خطرناک بات کیا ہوگی کہ رشیا کے اندر فوجیں گھسی ہوئی ہیں اور نیٹو کے کہنے کے اوپر گھسی ہوئی ہیں. اور آج جو رشیا کا بیان سامنے آیا ہے، رشیا کہہ رہا ہے یوکرینین اٹیک آن آور ٹیریٹری ان کولیجن ود نیٹو کنفرمز دا امپورٹنس آف دا گولز آف آور اسپیشل ملٹری آپریشن، کہ یہ سارا نیٹو کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جو ہم نے کہا ہے کہ ہم ایلیمینیٹ کریں گے، تو اس سے اس امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے، کہ نیٹو کتنا بگاڑ کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے فوجیں ادھر بھیج دی ہیں، سیز فائر کی طرف نہیں گیا. پیوٹن نے خود پروپوزل دیا سیز فائر کا، لیکن سیز فائر کو نہیں مانا گیا، بلکہ الٹا رشیا کے اندر فوجیں جو ہے وہ اتار دی ہیں. تو لڑائی وہاں پر چل رہی ہے. یہ ہٹلر کے بعد پہلی بار فوجیں داخل ہوئی ہیں، اور اس کو ایکسپرٹ جو ہیں وہ عالمی جنگ سے پہلے والا فیز قرار دے رہے ہیں. یعنی رشیا امریکہ کے اندر اگر فوجیں گھس جائیں تو کیا دنیا کا ریئیکشن ہوگا. تو یہی کچھ ہے. مطلب رشیا کے اندر گھسنا بھی تو اتنا ہی برابر ہے جیسے امریکہ یا برطانیہ کے اندر فوجوں کا گھسنا یا فرانس کے اندر فوجوں کا داخل ہونا. تو یہ اتنا ہی خطرناک ہے. رشیا جو ہے وہ نان کنونشنل طریقے سے، حالانکہ آپ دیکھیں ابھی تک وہ ریسٹرین کر رہا ہے. یہ حیران کن ہے کہ اس کے اندر فوجیں داخل ہو گئی پھر بھی وہ دنیا کو تباہی سے بچا رہا ہے. لیکن جب نیٹو کا رویہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر آ ہی نہیں رہا، بلکہ اس نے سوچ لیا ہے کہ ہم رشیا کو ری شیپ کریں گے، اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، یہ جنگ روکیں گے نہیں. تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ رشیا کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے. اسی درمیان ساؤتھ چائنا سی میں بھی امریکہ بہادر نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اور وہاں پر چائنا کو کاؤنٹر کرنا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ کا جو اصل معاملہ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، رشیا اور ایران کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں کیا ہے، امریکہ کو جس نے ریپلیس کرنا ہے نا وہ چائنا ہے، رشیا اور ایران نہیں ہے. تو اس کا اصل جو معاملہ ہے وہ چائنا سے ہے. لیکن رشیا اور ایران چائنا کے دو بازو ہیں، یعنی یہ دونوں بہت ضروری ہیں چائنا کے لیے. اور چائنا سے فی الحال امریکہ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. تو امریکہ کیا کر رہا ہے کہ رشیا کو ادھر الجھایا ہوا ہے، ایران سے ادھر جنگ کرنے جا رہا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ پہلے ان کو ذرا ختم کر کے تو پھر چائنا سے نمٹا جائے گا. اور چائنا اس بات کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ رشیا کو بھی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، اسی لیے وہ ایران کو بھی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے. اور آگے جو ایران کی جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں اس نے مکمل کہا ہے کہ ہماری بھرپور جو سپورٹ ہے وہ ہوگی. اب ناظرین سب سے لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ ڈپلائی کیا گیا. یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا سب سے لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے. یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائل کچھ اور ہوتا ہے، ایئر ٹو ایئر میزائل کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ 400 کلومیٹر رینج ہے ایئر ٹو ایئر. دنیا کا کوئی اتنا لانگ رینج والا میزائل نہیں ہے. تو یہ وہاں پر ڈپلائی کیا جا رہا ہے. تو مسلسل پرووک کیا جا رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے ویپن وہاں پر ڈپلائی ہو رہے ہیں. فلپائن کو دیے جا رہے ہیں. تائیوان والا معاملہ سارا جو ہے نا امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور چائنا کے گرد گھیرا بندی کر رہا ہے. اس نے بہت ساری بیسز بھی وہاں پر بنا لی ہیں، مزید بنا رہا ہے. تو اب چائنا جو ہے اس کی پچھلے دنوں ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی کہ وہ کیوبا میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ساؤتھ امریکہ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو افریقہ کے ساحل ہیں وہاں پر بیسز بنا رہا ہے. یعنی اٹلانٹک اوشن جو ہے نا، ایک طرف امریکہ براعظم امریکہ ہے، دوسری طرف براعظم افریقہ ہے. تو وہ براعظم افریقہ کی جو کوسٹل لائن ہے اٹلانٹک والی، اس کے اوپر بیسز بنا رہا ہے. یعنی سامنے امریکہ ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور سامنے افریقہ کے ساحل ہیں سمندر کے دوسری طرف. تو وہاں پر وہ بھی اپنی بیسز بنا رہا ہے. تو یہ اس طرح گریڈ گیم بھی ساتھ جاری ہے، ساتھ یہ جنگیں بھی جاری ہیں، ساتھ گراؤنڈ کے اوپر حملے بھی جاری ہیں. تو بہت کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.